अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालीमुल कुरान कोर्स में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल माइदा आयत 36 से आयत 43 तक। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैरि व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत है 36। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नल लज़ीना कफ़रू लौ अन्ना लहुम मा फ़िल अर्दि जमीआ व मिस्लहु माअहू लियफ़्तदू बिही मिन अज़ाबि यौमिल क़ियामा मा तुक़ुब्बिला मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। यानी जिन्होंने कुफ्र किया, यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया, अगर उनके पास ना वो सब कुछ हो जो ज़मीन में है और इतना ही और भी है उसके साथ वो उनके पास होता, और उसको ना वो क़यामत के दिन दे दे अज़ाब से बचने के लिए फ़िदिये के तौर पे, तो लेकिन उनसे वो कबूल नहीं किया जाएगा और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब की है बशारतें। उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इन्नल लज़ीना कफ़रू, यानी जिन लोगों ने कुफ्र किया, जिन लोगों ने अल्लाह से डरने की बजाय दुनिया में निडर होकर ज़िंदगी गुजारी, तकवा नहीं इख्तियार किया, तो उनके लिए क्या है, अगर वो ना क़यामत के दिन अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को छुड़ाने के लिए ज़मीन के बराबर भी सोना दे दे या उसके मानन और कई ज़मीनों का फ़िदिये में अपने आप को छुड़ाने के लिए माल मता और सोना दे दे, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं देगा। अगर उनके पास वो सब कुछ हो जो ज़मीन में है ना, और इतना और भी उससे कहीं गुना ज़्यादा हो, तो क़यामत के दिन वो अपने आप को फ़िदिया में दे करके बचा ना सकेंगे, छुड़ा ना सकेंगे, और ना ही उनसे कोई फ़िदिया कबूल किया जाएगा। सारी ज़मीन के ख़ज़ानों के चाहे वो मालिक बन जाएँ और उतने ही और उनको मिल जाए, लेकिन वो फ़िदिये में अपने आप को दे करके छुड़ा ना सकेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन दोज़ख के सबसे कम अज़ाब पाने वाले शख्स से पूछेंगे कि अगर तुम्हें रोए ज़मीन की सारी चीज़ें मैसर हो जाएँ, तो तुम उनको फ़िदिये में इस अज़ाब से निजात पाने के लिए दे दोगे? तो वो कहेगा, वो कहेगा हाँ। तो अल्लाह ताला फरमाएँगे, मैंने तुमसे इससे भी सहल चीज़ का उस वक़्त मुतालबा किया था, जब तुम आदम के पेट में थे, कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, लेकिन तुमने तौहीद का इनकार कर दिया और तुमने शिर्क किया। सही बुखारी की हदीस, हदीस नंबर 6557। तो इससे पता चलता है कि इंसान के ना अल्लाह तबारक ताला कभी भी माफ़ नहीं करेंगे ऐसे लोगों को जो शिर्क की हालत में फ़ौत हो गए, और वो हमेशा हमेशा जहन्नुम में पड़े रहेंगे। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए हमेशा हमेशा के लिए दर्दनाक अज़ाब है। आयत आयत देखिए, आयत नंबर 37 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि वो इरादा करेंगे कि आग से निकल जाए, हालाँकि वो उससे बाहर निकलने वाले नहीं हैं, और उनके लिए हमेशा रहने वाला अज़ाब है। युरीदूना अन यख़रुजू मिनन नारी वमा हुम बिख़ारिजीना मिनहा। वो इरादा करेंगे कि आग से निकल जाएँ, हालाँकि वो उससे बाहर हरगिज़ नहीं निकलने वाले। ये आखिरत के अज़ाब का मंज़र है, जहाँ कुफ़्र करने वाले आग के अज़ाब से निकलने का इरादा करेंगे मगर भाग नहीं सकेंगे। सूरह अस-सजदा आयत नंबर 20 में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं, जब कभी वो इरादा करेंगे कि उससे निकल जाएँ, तो उसमें वो लौटा दिए जाएँगे और उनसे कहा जाएगा कि अब आग का अज़ाब चखो जिसे तुम झुटलाया करते थे। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक ताला हम सबको जहन्नुम और जहन्नुम के अज़ाब से हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, आमीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम, और उनके लिए हमेशा रहने वाला अज़ाब है। कुफ्र वो बदनसीबी है जिसकी तलाफ़ी सारी कायनात देकर भी नहीं की जा सकती है। यानी इंसान जो है ना, अगर कुफ्र की हालत में फ़ौत हो गया, तो फ़िदिये में सारी कायनात को दे डाले और अपने आप को बचा ले, तो नहीं बच सकता।
نہیں छुटा जा सकता और उसके लिए हमेशा हमेशा अज़ाबुन मुक़ीम है, यानी कि हमेशा हमेशा कायम रहने वाला अज़ाब है। आयत है 38। आयत नंबर 38 से आयत नंबर 40 तक। इन आयत में ना चोरी के लिए हद का बयान है कि चाहे जो कोई भी हो, मर्द हो या औरत, अगर वो चोरी करते हैं तो उनके सज़ाओं के बारे में इन आयतों में बयान किया गया है। उनके ऊपर हद जारी होगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, और जो चोरी करने वाला है और जो चोरी करने वाली है, सो दोनों के हाथ काट दो, उसकी जज़ा के लिए उन दोनों ने जो कमाया है, अल्लाह ताला की तरफ से इबरत के लिए, और अल्लाह ताला सब पर गालिब है और कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, चोरी करने वाले मर्द और चोरी करने वाली औरतें। तो कुरान करीम में ना आम तौर पर अहकाम में खिताब मर्दों की तरफ है और औरतें इस तरह के अहकाम में शामिल होती हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। लेकिन चोरी और ज़िना की सज़ा में सिर्फ मर्दों का ज़िक्र नहीं फरमाया, बल्कि मर्दों और औरतों को अलग-अलग करके हुक्म दिया गया। चुनांचे इस आयत में केवल इस हुक्म की ताकीद करने की गर्ज से सारिक यानी पहले चोर मर्द और फिर सारिका यानी चोर औरत दोनों का जिक्र किया गया। इसी तरह जिना की सज़ा में सूरह नूर में 18वें पारे में है कि वहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया अज़्ज़ानिया वज़्ज़ानी, यानी ज़ानिया औरत और ज़ानिया मर्द, दोनों में फ़र्क क्या है कि चोरी की सज़ा के मामले में पहले मर्द का ज़िक्र आया है, उसके बाद औरत का ज़िक्र आया है। लेकिन ज़िना की सज़ा में इसके अपोज़िट है, पहले ज़ानिया औरत का ज़िक्र है, फिर ज़ानी मर्द का तज़किरा है। तो इस तरतीब की हिकमत में मुफस्सिरीन कहते हैं कि चोरी की जो सज़ा है, उसके जुर्म के लिए बानिस्बत मर्द के लिए बानिस्बत औरत ज़्यादा शदीद है। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि चोरी किया जो जुर्म है मर्द के लिए बानिस्बत औरत के ज़्यादा शदीद है। इसलिए ना मर्द पर कमाने के इतने दरवाजे खुले होने के बावजूद चोरी के जैसे ज़लील जुर्म में मुब्तला होना उसके जुर्म को बढ़ा देता है। इसलिए चोरी की सज़ा में पहले मर्द का ज़िक्र किया गया, उसके बाद औरत का ज़िक्र है। ज़िना के मामले में औरत को अल्लाह ताला ने तबई हया और शर्म के साथ ऐसा माहौल दिया है कि इन सब चीज़ों के होते हुए इस बेहयाई पर उतरना उसके लिए शदीद जुर्म है। इसीलिए ज़िना की सज़ा में पहले औरत का ज़िक्र फरमाया, फिर मर्द का। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, वस्सारिक़ यानी चोरी करने वाला मर्द, वस्सारिक़तु यानी चोरी करने वाली औरतें। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ आया है अस्सारिक़, अस्सारिक़ का रूट वर्ड है सीन रॉ क़ाफ। इसका मतलब होता है किसी के माल को छिप कर बगैर हक के ले लेना। यानी चोरी वो अमल है जिसमें माल दूसरों का होता है और इजाज़त के बगैर वो ले लिया जाता है, छीन लिया जाता है और ये काम छिपकर किया जाता है। सारिक का मतलब है कि वो शख्स जो चोरी करे, यानी जो सारिका है, चोरी करने वाला। तो सारिक का मतलब है चोर या चोरी करने वाला। तो चोर किसको कहते हैं? चोर उस शख्स को कहा जाता है जो किसी दूसरे के काबिले एहतराम माल को उसकी रजामंदी के बगैर छिप कर हासिल कर लेता है। चोरी का शुमार कबीरा गुनाहों में होता है जो बदतरीन सज़ा का बाइस बनता है। यानी दायां हाथ काट दिया जाएगा और हाथ का इत्तला कलाई की जोड़ तक की हथेली पर होता है। अगर कोई शख्स चोरी करता है तो उसका हाथ कलाई से काट दिया जाएगा, फिर उसे तेल से दाग दिया जाएगा ताकि जो रगे हैं वो बंद हो जाए, खून रुक जाए। सुन्नत नबी ने इस आयत करीमा के उमूम को मुख्तलिफ पहलुओं से मुक़य्यद किया है। तो इस आयत में ना कोई तफसील नहीं बताई गई है कि कितने माल पर पे इंसान को ना सज़ा दी जाएगी,
کیا کتنا مال اس نے چرایا ہوگا اس کو سزا ملے گی. تو یہ سب حدیث سے مطالعہ کر کے، صحابہ کے اعمال دیکھ کر کے، اور پھر اس میں تمام فقہا کی رائے سے اس کو مقرر کیا گیا کہ کتنی چوری پر کیا سزا ملے گی. تو اس آیت میں تفصیل نہیں کی گئی کہ کتنے مال چرانے پر سزا دی جائے گی. تو آیت میں یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ کون سا ہاتھ کاٹا جائے گا اور کہاں سے کاٹا جائے گا، چونکہ یہ سزا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دی، اور احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور خلفائے راشدین سے لے کر خلفائے بنی عباس تک اسی قانون الہی پر عمل ہوتا رہا ہے. اسی لیے تمام فقہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کی سزا سے یہی ثابت کیا ہے کہ پہلی بار چوری کرنے پر گٹے سے داہنا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، پھر اس کو داغ دیتے ہیں تاکہ سارے بدن کا خون نہ نکل جائے، اور اگر دوبارہ چوری کرے تو بایاں پاؤں ٹخنے پر سے کاٹا جائے گا، اور اگر تیسری بار چوری کرے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور چوتھی بار کرے تو دایاں پاؤں بھی کاٹ ڈالنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہاتھ یا پیر کاٹنے کا حکم صرف 2 بار تک کا ہے. اگر تیسری یا چوتھی بار کرے گا تو قید کی سزا دی جائے گی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. کتنی ملکیت کی چوری پر سزا دی جائے گی، تو اس کا طے ہونا بھی احادیث سے ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سزا ہاتھ کاٹنے کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سزا ہاتھ کاٹنے کی کم سے کم 10 درہم کی قیمت کی چیز پر دی جائے گی. اگر 10 درہم سے کم قیمت کی چیز ہوگی تو یہ سزا ہاتھ کاٹنے کی نہیں ہوگی. تو درہم اور دینار، اس میں کیا فرق ہے؟ دینار دراصل سونے کا کوائنس ہوتا ہے، سونے کا سکہ ہوتا ہے جس کا وزن 4.25 گرام ہوتا ہے، یعنی کہ 5 گرام کے قریب ہوتا ہے. درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، اور جس کا وزن ہوتا ہے، ایک سکے کا جو وزن ہوتا ہے 29.75 گرام، یعنی تقریباً 30 گرام ہوتا ہے، یعنی کہ 250 گرام سے زیادہ چاندی. ٹھیک ہے، تو 10 درہم کی مقدار 2 تولہ یعنی 7.5 ماشی چاندی ہوتی ہے. تو چوری کی جو سزا ہے ہاتھ کاٹنے کے بعد آیت میں بتلائی گئی کہ یہ سزا جو چور کو دی جا رہی ہے وہ اس کے کرتوت کی وجہ سے ہے. چوری کے جرم کی 2 حیثیت ہے کہ ایک یہ کہ اس نے کسی دوسرے کا، انسان کا جو مال ہے نا، بغیر کسی حق کے لے لیا، اور جس سے اس پر اس نے ظلم کیا. تو چوری کر کے جس کا سامان چوری کیا جا رہا ہے نا اس کے اوپر ظلم ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کی. تو سارق جہاں پہ لفظ آیا ہے، سارق یعنی ایسا شخص جو چھپ کر دوسروں کی ملکیت میں سے چوری کرے. اس میں وہ نہیں آتے جو لوٹ مار یا ڈکیتی کرتے ہیں، وہ تو محاربین کہلاتے ہیں نا. اور یہاں بات ہو رہی ہے کہ مال کی چوری کی، تو چھپ کر کی گئی ایسی چوری جس کی کوئی قیمت نہ ہو، جو بغیر کسی ضرورت یا مجبوری کے کی گئی ہو. والسارق والسارقۃ، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کا ذکر الگ الگ الفاظ میں فرمایا ہے. السارق السارقۃ، چوری کرنے والے مرد اور عورتیں. حالانکہ قرآن کی زبان میں اگر صرف السارق بھی کہہ دیا جاتا نا تو اس میں مرد اور عورت دونوں مفہوم شامل ہو سکتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا والسارق والسارقۃ، کہ دونوں کو علیحدہ الفاظ میں ذکر فرمایا. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اسلام کا نظام صرف سزا سنانے والا نہیں ہے، بلکہ پورا کا پورا انصاف اور برابری پر قائم ہے. یہ دین مرد ہو یا عورت کسی کے ساتھ رعایت یا نرمی کا رویہ نہیں رکھتا ہے جب بات حق اور انصاف کی ہو. السارق والسارقۃ، ان دونوں لفظوں کا الگ الگ ذکر اس بات کا اعلان ہے کہ اسلام کسی جینڈر کو امتیازی حق نہیں دیتا. نہ تو مرد ہونے کی وجہ سے کسی کو چھوڑ دیا جائے گا، اور نہ ہی عورت ہونے کی وجہ سے کسی کو رعایت دی جائے گی. اسلام کا قانون یہ نہیں کرتا کہ وہ مرد ہے، قبیلے والا ہے تو اس کو چھوڑ دو، یا وہ عورت ہے اس پر ترس کھاؤ معاف کر دو. نہیں، بلکہ اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، سبھی کے لیے وہی سزا ہے.
تو چور کی جو سزا ہے اس میں دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ پہلی بار کی چوری میں دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اور یہ تمام باتیں سنت سے ثابت ہے تاکہ آئندہ کے لیے ایسی حرکت سے باز رہے لوگ، دوسروں کو بھی عبرت حاصل ہو جائے، دوسروں کو بھی نصیحت حاصل ہو جائے، اور اگر اس سے مال مسروق یعنی چوری کا مال برآمد ہو جاتا ہے تو وہ اصل مالک کو لوٹا دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک مخزومی عورت نے چوری کی تو قریش کو بہت فکر ہونے لگی، کہنے لگے کون ہو سکتا ہے جو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے، اور اسامہ کے سوا کون ایسی جرت کر سکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ تو چنانچہ قریش کے کہنے پر اسامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ تعالیٰ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا، لوگوں، تم سے پہلے لوگ صرف اس وجہ سے گمراہ ہو گئے کہ اگر ان میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں بھی اس کے ہاتھ کٹوا دیتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میری بیٹی بھی اگر یہ کام کرتی، چوری کا کام کرتی، تو میں اس کے ہاتھ کٹوا دیتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے اس عورت کا ہاتھ کٹوا دیے، اس کے بعد وہ میرے پاس آیا کرتی تھی، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرما رہی ہے نا کہ وہ میرے پاس آیا کرتی تھی اور اس کی حاجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کرتی تھی، تو اس نے توبہ کی اور اس کی توبہ اچھی رہی، یعنی قبول ہو گئی۔ یعنی کہ جب اس کے ہاتھ کٹ گئے تو کچھ مدد وغیرہ لینے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی، تو اس کو دیا بھی جاتا تھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے، ایک انڈے کی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور ایک رسی کی چوری کرتا ہے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھال کی چوری پر ہاتھ کاٹا جس کی قیمت 3 درہم تھی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ پر کاٹا جائے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لٹکتے ہوئے پھل کی چوری کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور کھا لے مگر ساتھ نہ لے جائے تو اس پر کوئی حد نہیں، اور جو شخص دامن بھر کر یعنی کہ وہ دامن بھر کر نکل جائے تو اس سے دگنی قیمت وصول کی جائے گی اور اس کو سزا دی جائے گی، اور جو شخص پھل کو محفوظ جگہ تک پہنچا دینے کے بعد چوری کرے اور پھل کی قیمت ڈھال کی قیمت تک پہنچ جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور اگر قیمت کم ہو تو دگنی قیمت لی جائے اور سزا دی جائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اب دیکھیے کتنی گہری حدیثیں ہیں کہ پھلوں کے باغوں میں سے چوری کرنے والوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے نا، تو کون دھیان دیتا ہے اتنا؟ بہت سارے لوگ دوسروں کے باغوں میں چلے گئے، آم کے یا امرود کے یا چیری کے یا انگور کے یا سنتروں کے، جو جی میں آیا کیا، جو جی میں آیا کھایا، پھر بھر بھر کے بھی لے گئے۔ کوئی اتنا دھیان دیتا ہے کہ ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ سزا تو بتا رہی ہے، آیتیں تو بتا رہی ہیں کہ ایسے کرنے والے شخص کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ہے نا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خائن یعنی امانت میں خیانت کرنے والا، خائن اور لٹیرا اور اچکا، ان پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنگ کے دوران ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ میدان جنگ میں نا سب لوگ مسلح ہوتے ہیں، اگر سزا پانے والا طیش میں آ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھے تو یہ ممکن ہے کہ اپنے ہی لشکر میں انتشار پھیل جائے گا۔ اس لیے صرف چوری کی حد ہی نہیں، ہر قابل حد یا قابل تعزیر جرم کی سزا کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قحط کے دنوں میں چوری کی سزا یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا معطل کر دی تھی، اور ان کا استدلال اس واقعے سے تھا کہ دور نبی میں عباد بن شرزیل نے کسی کھیت سے غلہ لے لیا،
کھیت کے مالک نے عباد بن شرزیل کو پکڑ لیا، اسے مارا اور اس کا کپڑا چھین بھی لیا، پھر اسے پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے فرمایا، اگر یہ نادان تھا تو نے اسے تعلیم کیوں نہ دی، اور اگر یہ بھوکا تھا تو نے اسے کھانے کو کیوں نہیں دیا؟ چنانچہ آپ نے اس بھوکے چور کی کوئی سزا نہیں دی، الٹا مالک نے اسے کپڑا بھی واپس کیا اور مار کے بدلے بہت سارا غلہ بھی دیا۔ جب چوری عدالت میں ثابت ہو جائے تو چور کا ہاتھ ضرور کاٹا جائے گا، لیکن اگر مقدمہ عدالت تک پہنچنے سے پہلے مالک چور کو معاف کر دے تو جائز ہے، مگر عدالت میں پہنچنے کے بعد معاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت صفوان بن امیہ ایک بار مسجد میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور دھیرے سے وہ چادر ان کے سر کے نیچے سے کھینچ لے گیا۔ اتنے میں صفوان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے اسے پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس پر صفوان کو اس آدمی پر رحم آ گیا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو وہب، تم نے اسے ہمارے پاس لانے سے پہلے کیوں نہیں معاف کر دیا؟ پھر آپ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کٹوا دیا۔ یہ نسائی کی حدیث ہے، یعنی کہ پہلے ہی جو کرنا تھا وہ کر لینا چاہیے نا۔ اب وہاں پر جب مقدمہ پہنچ گیا حکام کے پاس میں تو وہاں پر جا کر کے معافی دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آپس میں ایک دوسرے کی حدیں معاف کر لیا کرو، پھر جب مقدمہ میرے پاس پہنچ جائے تو حد واجب ہو جائے گی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب چور پہلی چوری کرے تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دو، پھر دوسری بار جب چوری کرے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹ دو، پھر تیسری بار چوری کرے تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹ دو، اور چوتھی بار چوری کرے تو اس کا دایاں پاؤں کاٹ دو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، تو کاٹ دو اس کے ہاتھ۔ یہ اسلامی سزا ہے، یہ حد ہے۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب چوری ثابت ہو جائے نا تو مرد اور عورت دونوں کے ہاتھ ان کی کلائی سے کٹوا دو، چاہے کوئی بھی چور ہو، چاہے اگر مرد چور ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا، اور چاہے کوئی عورت ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوگا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے کلائی سے۔ یہ سزا کب لاگو ہوگی؟ جب چوری کا جو مال ہے وہ تقریباً 1/4 دینار یا اس سے زیادہ کا ہو، چوری محفوظ جگہ سے ہو، یعنی جیسے تجوری یا الماری یا بکسا وغیرہ، اور کوئی ضروری مجبوری نہ ہو، جیسے بھوک سے مرنے جیسا حال ہو تو حد نہیں لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کے لیے ان کے کیے کا، یہ سزا ہے ان کے گناہ کے ہونے کا۔ کہ چوری کوئی معمولی بات تو ہے نہیں، یہ کسی کی محنت اور حق کا امانت اور اس کو چرا لینا ہے، اور جو یہ ناجائز ہے۔ اس حد سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے اور دوسروں کے حق محفوظ رہتے ہیں۔ نکالم من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عبرتناک سزا کے طور پہ ہے۔ نکالن، نکالن کا مطلب ہے کہ عبرت دینے والی سزا۔ نکال اس سزا کو کہتے ہیں جو دوسروں کے لیے عبرت بن جائے۔ نکال کا مقصد ہوتا ہے محض تکلیف دینا نہیں ہے، بلکہ ایسا ڈر پیدا کرنا ہے کہ کوئی اور جرم کی طرف جائے ہی نہ۔ ٹھیک ہے، تو نکال کا مقصد محض تکلیف دینا نہیں ہے، بلکہ ایسا ڈر پیدا کرنا کہ کوئی اور اس جرم کی طرف نہ جائے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور عدل کا نظام جرم کو روکتا ہے۔ سعودی عرب کو دیکھ لیں آپ، سعودی عرب میں شرعی سزائیں نافذ ہیں، چور کا حد قاتل کو قصاص اور زانی کو حد، تو لوگ نہ گناہوں سے کانپتے ہیں، وہاں یہ سب جرائم نہیں ہوتے ہیں، نہ چوریاں ہوتی ہیں، نہ زنا ہوتے ہیں، نہ بے حیائی ہوتی ہے، نہ فحشی ہوتی ہے، نہ گالی غلوچ ہوتا ہے، نہ قتلیں ہوتی ہے۔
اور جہاں صرف انسانی قانون چلتا ہے جیسے امریکہ، یوروپ، UK ہے نا، تو وہاں نہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے نہ آخرت کا یقین ہے۔ نتیجہ جرم عام ہے، قتل عام ہے، زنا عام ہے، چوریاں عام ہیں، روبری عام ہے، انسان ایسے مارا جا رہا ہے جیسے کہ خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عزیز صفت بتاتی ہے کہ اس کا حکم نافذ ہوتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ حکیم یعنی یہاں پہ جو لفظ آیا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ یہ سزا بے مقصد نہیں ہے بلکہ پوری حکمت اور انصاف پر مبنی ہے۔ یہ سزا نفس اور معاشرے دونوں کی اصلاح کے لیے ہے۔ تو دراصل جو سزا ہے ہاتھ کاٹنے کی، تو حد سرقہ کے لیے ضروری کچھ شرائط ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ چور کا مکلف اور صحیح سلامت ہونا، یعنی چور عاقل، بالغ، بینا، بولنے والا اور چلنے پھرنے والی طاقت رکھتا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ مال کی ذاتی ملکیت ہو، یعنی کسی شخص یا ادارے کا مال ہو، اس میں چور کا کوئی حصہ یا شک نہ ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ مال محفوظ ہو، یعنی بند جگہ یا نگرانی میں رکھا گیا ہو۔ کھلے عام جگہ کا مال چوری میں شامل نہیں ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ مال شرعی لحاظ سے قیمتی ہو، یعنی ایسا مال جو چوری کرنا شرعی لحاظ سے قیمتی رکھتا ہو، جیسے شراب وغیرہ چوری کرنے پر نا حد لاگو نہیں ہوتی ہے۔ پھر پانچواں ہے کہ سال بھر تک خراب نہ ہوتا ہو، یعنی کہ کھانے پینے کی فانی چیزیں جیسے روٹی، پھل، سبزیاں اس میں شامل نہیں ہے۔ چھٹا یہ ہے کہ نصاب کے برابر ہو، چرایا گیا مال کم سے کم 10 درہم لگ بھگ 30 گرام چاندی کے برابر ہو۔ ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ بنا اجازت مال اٹھایا گیا ہو، اگر اجازت ہو تو اس کا شک ہو تو حد لاگو نہیں ہوگی۔ تو شک کی بنا پہ کوئی حد لاگو نہیں ہوگی۔ آٹھواں یہ ہے کہ چھپا کر لیا گیا ہو، اگر مال زبردستی یا کھلے عام چھینا گیا ہو تو یہ چوری نہیں، ڈاکہ کہلائے گا۔ اور نواں پوائنٹ یہ ہے کہ ارادہ نصاب کے برابر مال چوری کرنے کا ہو، اگر چور کو اندازہ ہی نہ ہو کہ مال کی اصل قیمت کیا ہے تو حد نہیں جاری ہوگی۔ اگر ان 9 شرائطوں کے میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو حد سرقہ یعنی کہ چوری کی حد لاگو نہیں ہوگی۔ حاکم تعزیری سزا دے سکتا ہے اور مالی جرمانہ ہر حال میں لازمی ہوگا۔ آیت 29 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں پھر جو شخص اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والے ہیں اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم اور کرم اور توبہ قبول کرنے کا اعلان بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے چور مرد اور چور عورت کے لیے شرعی حد کا یعنی سزاؤں کا حکم دیا، یعنی اگر کوئی مرد یا عورت چوری کرے تو شریعت کے طے شدہ اصول پورے ہو جائے تو ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا، مگر چونکہ شرعی سزا ایک دنیاوی حد ہے اور اللہ تعالیٰ کا نظام تزکیہ اور گناہوں سے صفائی پر بھی قائم ہے، اس لیے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اگر گناہ کے بعد کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لے اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر کوئی چور ہے اور اپنے جرم کے بعد سچے دل سے توبہ کر لے اور صرف لفظی توبہ نہیں بلکہ اپنے آپ کی بھی اصلاح کر لے، عملاً سدھار لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ فمن تابہ یعنی جو شخص سچے دل سے توبہ کرے، وَأَصْلَحَ یعنی اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے جائے، اپنے کردار کو درست کر لے، یعنی اگر کوئی شخص اپنے جرم پر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اور اگر دنیا میں اس پر حد نافذ کر دی جائے تو آخرت میں اس جرم پر اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی، لیکن جب معاملہ حاکم وقت یا عدالت تک پہنچ گیا تو پھر کسی صورت میں حد کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا
کہ توبہ صرف لفظی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اصلاح کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی گناہ چھوڑ کر نیک راستے پر آنا ضروری ہے۔ اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اور کوئی بھی انسان چاہے کہ جتنا بھی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر دل سے شرمندہ ہو کر توبہ کر لے اور اپنی زندگی کو سدھار لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انصاف کا بہترین نمونہ ہے۔ آیت 40 ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کیا تم نہیں جانتے ہو؟ یعنی سب جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے حکومت تمام آسمانوں کی اور زمین کی، وہ جس کو چاہے سزا دے اور جس کو چاہے معاف کر دے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آیت 41، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ لوگ رنج نہ پہنچائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، ان میں سے جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور ان میں سے جو یہودی بن گئے، یہ جھوٹ کو بہت سننے والے ہیں اور دوسری قوم کے لیے بہت سننے والے ہیں، جو آپ کے پاس نہیں آئیں، یہ کلام کو اس کی اصل مقامات سے بدل دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لو، اور اگر یہ نہ دیا جائے تو بچ جانا۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈالنا چاہے تو آپ اس کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ دراصل مکہ میں مسلمان اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینے والے، یعنی مکہ والے بہت پریشان کرتے تھے، اور صرف مکہ کے قریش نہیں بلکہ مدینہ کے یہود اور جو بھی قبائلے تھے وہ سارے کے سارے مسلمانوں کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ تو جو پریشان کرنے والوں کی لسٹ تھی کافی بڑی سی تھی۔ مکہ میں مسلمانوں اور اللہ کے رسول کو تکلیف دینے والے اور پریشان کرنے والے صرف مکہ کے قریش تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو وہاں کے عرب قبیلوں اور مکہ کے مشرکوں کے علاوہ مدینہ کے منافق اور یہودی بھی دشمنی کرنے لگے، جیسے مسلمانوں کے دلوں میں شک پیدا کرنا، ان کے بیچ جھگڑے فساد ڈلوانا، لوگوں کو اسلام اپنانے سے روکنا، مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا، انہیں غلط باتیں کہنا، جنگ کے وقت دشمن کا ساتھ دینا۔ تو یہ سب ان کی چالیں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی باتوں سے بہت زیادہ غم زدہ رہتے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو وہ لوگ رنج میں نہ پہنچائیں، تکلیف نہ پہنچائیں، آپ نہ غمگین نہ ہوں۔ تو آپ اس بات سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بھی دکھی ہوا کرتے تھے کہ لوگ اسلام کیوں نہیں لا رہے، لوگ اسلام کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں، اور جب یہ ساری دشمنیاں بھی سامنے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ پریشان ہو جاتے تھے، اور آپ کی اسی غم اور پریشانی کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا ان حالات سے پریشان نہ ہوں، یہ سب کچھ اللہ کو معلوم ہے اور ہر ایک کو اس کے انجام تک پہنچا دیا جائے گا۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، یعنی جو یہودی کفر کی باتوں میں جلدی کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو دخی نہ کریں۔ سمعون للکذب یعنی ایسے لوگ جھوٹی باتوں کو بہت دھیان سے سنتے ہیں۔
दरअसल ये जो आयत है, ये यहूद के बारे में नाज़िल हुई, जो ज़िना के मुजरिम हुए, चूँकि ज़िना की सज़ा ना तौरात में रजम थी, यानी पत्थर मार-मार कर जान से मार दिया जाए। इसलिए इससे बचने के लिए वो यहूद अपना मुकदमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए कि शायद आपकी बारगाह से कोई नरम और आसान फैसला हो जाए और मुजरिम संसारी से बच जाए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं की किताब तौरात मंगवाई और आपने उनसे यहूद से पूछा कि तौरात में ज़ानी की क्या सज़ा है? तो उन्होंने कहा यही सज़ा है कि मुँह काला करके शहर में घुमाना और कोड़े लगाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से दरियाफ़्त किया, तो तुम में सबसे बड़ा आलिम तौरात का कौन-सा है? कौन शख्स है? तो लोगों ने कहा इब्न सूरिया। आपने उसे बुलाकर दरियाफ़्त फ़रमाया कि बतलाओ तौरात में शादीशुदा ज़ानी की क्या सज़ा है? तो उसने और दूसरे उलमा यहूद ने कहा कि उसकी सज़ा ये है कि पहले मुँह काला करे, फिर गधे पर सवार करके शहर में घुमा दिया जाए और कोड़े मारे जाएँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तुम गलत कहते हो। तौरात को लाओ, उसको मेरे सामने पढ़ो। चुनांचे तौरात मँगवाई गई। आखिर वो आयत जिसमें रजम यानी संसार करने का हुक्म था, जब पढ़कर सुनाई जाने लगी तो उनमें से एक शख्स ने अपना हाथ आयत रजम पर रख दिया और पहले और बाद की आयत पढ़कर सुना दी। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जो यहूद के बहुत बड़े आलिम थे और अब इस्लाम ला चुके थे, उन्होंने कहा, ए अल्लाह के दुश्मन, अपना हाथ उठा। उसने अपना हाथ उठाया, उसके नीचे ये आयत रजम निकली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तौरात के मुताबिक रजम का हुक्म देता हूँ और आपके इस हुक्म के बाद दोनों मुजरिमों को संसार किया गया। इस आयत में उसी वाक़े की तरफ इशारा है और आयत की शुरुआत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिताब से फरमाई गई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे लोगों की हरकतों से रंज और मलाल होता था। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली और तस्कीन फरमाई और फरमाया, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे रंजीदा ना हो और ये कुफ्र में बढ़ने वाले हैं, चाहे मुनाफिकीन में से हो, चाहे ज़बान से तो कहते हो कि हम मुसलमान हैं और उनके दिल मुसलमान नहीं हैं, और चाहे वो यहूद में से हों। ये दोनों गिरोह झूठ सुनने के आदी हैं और अपने सरदार और चौधरियों की झूठी बातें सुनते हैं और उसको कबूल करते हैं। और अगर किसी वक्त आपकी मजलिस में हाजिर होते हैं तो आपकी सच्ची बातें सुनने के लिए हाजिर नहीं होते, बल्कि आपकी बातें दूसरे लोगों की के लिए सुनते, यानी जासूसी के लिए आते हैं, जो आपके पास नहीं आते हैं। यानी ये लोग जासूस हैं, जो बातें आपसे सुनते हैं उनकी खबर अपनी कौम को जाकर देते हैं और हक की अदावत में तौरात के कलिमात और लफ्ज़ों में तब्दीली कर डालते हैं। और ये मज़ीद ये कि जिस किसी को आपकी खिदमत में भेजते हैं उससे कहते हैं कि अगर तुमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये हुक्म दिया जाए जो हमने तुम्हारे लिए बनाया है तो उसे कबूल कर लेना, और अगर तुमको आपकी बारगाह से ऐसा हुक्म ना दिया जाए तो उससे बच जाना। अगर अगर ज़िना की जो सज़ा है मुँह में काला करने और कोड़े लगाने का हुक्म मिले तो कबूल करना, वरना नहीं। यानी अल्लाह ताला की शरीयत को अपनी हवाए नफ़्सानी के हिसाब से रखना चाहते थे वो। ऐसे शख्स की हिदायत पर आने की क्या उम्मीद की जा सकती है? असल हकीकत तो ये है कि जिसे गुमराही में पड़ा रहने दे, तो उसे हिदायत कहाँ नसीब हो सकती है? और जिसके दिल को अल्लाह ताला कुफ्र और गुमराही की गंदगी से पाक ना करे, तो उसके लिए दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई है और आखिरत में भी बड़ा ही बुरा अंजाम है। अल्लाह ताला यहाँ इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहर रसूलु ला यहज़ुनका लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्रि, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको ना इन लोगों की बातें गमगीन ना करें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में थे ना तो सिर्फ मुशरिकीन से सामना था, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो मुनाफिकीन, यहूद और उनकी साजिशें सब शामिल हो गए, सब लोग इसमें शामिल हो गए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि उन लोगों की वजह से आप गमगीन ना हों, जो कुफ्र में तेज़ी से भागते हैं, यानी उन्हें जब भी मौका मिलता है वो फ़ौरन कुफ्र की तरफ लौट जाते हैं, काफ़िरों से जा मिलते हैं। तो दरअसल ये कौन लोग थे? ये मुनाफ़िकीन थे, यहूद थे, मुशरिकीन थे, ये सारे लोग थे।
ومن الذین ہادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، یعنی کفر میں دوڑ دوڑ کر جانے والے یہودی یہودی بھی آپ کو غمگین نہ کرے۔ سماعون للکذب یعنی جو جھوٹی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں، یعنی جو کچھ ان کے یعنی جو کچھ ان کو ان کے مذہبی پیشوا تورات میں تحریف کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تان کے طور پر کہتے ہیں تو اسے خوب سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ سمعون لقوم آخرین، یعنی پھر یہ ان لوگوں کے جاسوس بن کر مسلمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر خوب سنتے ہیں، جو تکبر کی وجہ سے ان مجلسوں میں شریک ہونا پسند نہیں کرتے ہیں۔ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، وہ اللہ کے الفاظ کا مطلب بدل دیتے ہیں، یعنی اللہ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں اور حکموں کا مطلب توڑ مروڑ کر بتاتے ہیں۔ کتابوں اور حدیثوں میں لکھا ہے کہ یہود کے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا، اور ان کے علماء نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ اس معاملے کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لیتے ہیں، کیونکہ یہ نرم شریعت لے کر آئے ہیں۔ اور اگر انہوں نے کوڑے کی سزا دی تو ہماری مراد پوری ہو جائے گی، اور اگر وہ رجم کی سزا دے تو ہم ان کا فیصلہ ٹھکرا دیں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروہ، تو وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ فیصلہ ملے تو مان لینا، اور اگر نہ ملے تو اس سے بچنا، یعنی کہ تمہارے حق میں تمہارا فیصلہ ہو جائے، تمہیں رجم نہ کیا جائے تو تم مان لینا، اور اگر تمہیں رجم کر دیا جائے تو تم اس فیصلے کو ٹھکرا دینا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنا چاہے آپ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بنا کوئی بھی ہدایت نہیں پا سکتا ہے۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ پاک نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے حق کو جان کر بھی ٹھکرا دیا، اسی لیے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں بہت سخت سزا ہے۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی ملے گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو عظیم عذاب میں گرفتار فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتایا کہ ان کی قوم کے ایک مرد اور عورت نے زنا کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تورات میں اس جرم کی کیا سزا لکھی ہے؟ وہ بولے ہم ایسے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں اور کوڑے مارتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، تورات میں تو رجم کا حکم ہے، تورات لے کر آؤ۔ وہ تورات لائے تو ان میں سے ایک آدمی نے اس آیت پر ہاتھ رکھ دیا جس میں رجم کا حکم تھا، اور آس پاس کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا ہاتھ ہٹاؤ۔ جب اس نے ہاتھ ہٹایا تو اس کے نیچے واقعی آیت رجم لکھی ہوئی تھی۔ یہودی کہنے لگے ہاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، تورات میں رجم کا حکم ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس مرد اور عورت کو رجم کر دیا گیا۔ رجم کے وقت میں نے دیکھا کہ مرد عورت کی طرف جھکتا تھا تاکہ اسے پتھروں سے بچا سکے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6841 ہے، مسلم میں اس کا نمبر ہے 1699۔ تو جب یہاں سے پتہ چلتا ہے آج سے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ایسے تو وہ کتاب کے احکامات کو خوب مانتے تھے نا، لیکن جب ان کے پاس کڑے احکامات آ گئے تو وہ آیتوں کو پس پشت ڈال دیتے، احکامات کو نہیں مانتے، کنی کاٹ کے نکل جاتے نا۔ ٹھیک اسی طرح سے جیسے آج امت کا حال ہے، جہاں پر ان کو اپنے فائدے کی چیزیں دکھتی ہیں قرآن میں اور سنت میں تو اس کو تو زبردست طریقے سے لیتے ہیں، لیکن جہاں کہا جاتا ہے کہ قربانی کی بات آتی ہے یا کڑے احکامات آتے ہیں تو قرآن اور سنت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، آیتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کبھی پڑھا ہی نہیں، جیسے کبھی دیکھا ہی نہیں، ایسے جیسے کبھی مسلمان ہی نہ تھے۔
आयत 42 है। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ इरशाद फरमा रहे हैं, ये लोग झूठ सुनने वाले हैं और हराम के आदी हैं। फिर अगर वो तुम्हारे पास फैसले के लिए आए तो चाहे तुम उनके दरमियान फैसला कर दो या उनसे किनारा कर लो, और अगर तुम उनसे किनारा कर लो तो वो तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, और अगर तुम फैसला करो तो इंसाफ के साथ करो, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद फरमाते हैं। दरअसल इन आयत का पसे मंज़र ये है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए थे, तो मदीना में तशरीफ़ लाने से पहले मदीना के आस-पास में ना यहूद के 2 कबीले बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर आबाद थे। इनमें बनु नज़ीर माल और दौलत और क़ुव्वत, इज़्ज़त के लिहाज से बनु कुरैज़ा से ज़्यादा थे। इसलिए हर रोज़ कबीले बनु नज़ीर वाले बनु कुरैज़ा पर ज़ुल्म करते रहते थे और बनु कुरैज़ा बर्दाश्त करते रहते थे। बनु कुरैज़ा को इसी कमज़ोरी की वजह से इस ज़िल्लत भरे मुआहदे पर मजबूर किया गया था कि अगर बनु नज़ीर का कोई आदमी बनु कुरैज़ा के किसी शख्स को कत्ल कर देते, तो उसका क़िसास यानी जान के बदले जान लेने का उनको हक़ ना होगा, बल्कि सिर्फ़ 50 वस्क खजूरें उसको खून बहा के तौर पर अदा की जाएँगी। वस्क उस ज़माने में अरबी तौल का एक पैमाना था। अगर मामला इसके उल्टा हो, यानी बनु कुरैज़ा का कोई आदमी बनु नज़ीर के किसी शख्स को कत्ल कर दे, तो उसके कातिल को कत्ल भी किया जाएगा और उसे खून बहा भी लिया जाएगा, और वो भी बनु नज़ीर के खून बहा से 2 गुना यानी 100 वस्क खजूरें ली जाएँगी। और अगर बनु नज़ीर का कोई मकतूल औरत होगी, तो उसके बदले में बनु कुरैज़ा के एक मर्द को कत्ल किया जाएगा, और अगर बनु नज़ीर के ग़ुलाम को कत्ल किया जाएगा तो उसके बदले में बनु कुरैज़ा के आज़ाद को कत्ल किया जाएगा। और अगर बनु नज़ीर के आदमी का किसी ने एक हाथ काटा हो, तो बनु कुरैज़ा के आदमी दोनों हाथ काटे जाएंगे। इस्लामी कानून से पहले ये जुल्म का कानून इन दोनों कबाइलों में राइज था, और कबीला बनु कुरैज़ा अपनी कमज़ोरी की बिना पर इसके मानने पर मजबूर थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और मदीना दारुस सलाम बन गया, तो ये दोनों कबाइल जो अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे और ना किसी मुआहदे से इस्लामी अहकामात के पाबंद थे, मगर इस्लामी कानून का अदल और इंसाफ और सहूलतें सब देख रहे थे। उस ज़माने में ये वाक़या पेश आया कि बनु कुरैज़ा के एक आदमी ने बनु नज़ीर के किसी आदमी को मार डाला, तो बनु नज़ीर ने अपने पुराने मुआहदे के मुताबिक खून बहा का मुतालबा किया और 2 गुनी दियत की मुतालबा किया। बनु कुरैज़ा अगरचे उस वक़्त तक इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे और ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक़्त तक उनका कोई मुआहदा हुआ था। चूँकि ये अहद चूँकि ये यहूद अहले किताब थे, इनके पढ़े-लिखे लोग बहुत से अपनी तौरात की पेशनगोई के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी रसूल हैं, जिनके आने की बशारत और खुशखबरी तौरात ने दी है, मगर उस वक़्त तक मज़हबी तासुब या दुनियावी लालच की बिना पर ईमान नहीं लाए थे। मगर इस्लाम की खूबियाँ इस्लामी मसौवात और अदल और इंसाफ को भी एलानिया देख रहे थे। इसलिए बनु नज़ीर के कबीले के जो ज़ुल्म से बचने के लिए इन्होंने इस्लामी कानून का सहारा लिया और 2 गुनी दियत देने से ये कहकर इनकार कर दिया कि हम तो एक ही ख़ानदान से हैं, एक ही वतन के रहने वाले हैं और दोनों का एक ही मज़हब है यानी यहूदियत है। लिहाजा ये गैर मुनसिफ़ाना और ज़ुल्म और ज़ोर का मुआहदा है, जो आज तक तुम्हारी ज़बरदस्ती और हमारी कमज़ोरी की वजह से होता रहा है। अब हम इसको गवारा नहीं करेंगे। इस पर बनु नज़ीर ने इस पर बनु नज़ीर में बड़ा हंगामा हुआ और करीब था कि दोनों कबीलों में जंग छिड़ जाती, मगर उनके कुछ बड़े बूढ़ों के मशवरे से आपस में ये तय हुआ कि इस मामले का फैसला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराया जाए। बनु कुरैज़ा की ये तो दिली ख्वाहिश थी कि क्योंकि ना कि वो जानते थे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु नज़ीर के जुल्म को बरकरार नहीं रखेंगे। बनु नज़ीर भी आपसी बातचीत की बिना पर इसके लिए मजबूर हो गए, मगर इसमें ये साजिश की कि आपके पास मुकदमा ले जाने के पहले
کچھ ایسے لوگوں کو آگے بھیجا جائے جو حقیقت میں تو انہی کے مذہب کے یہودی تھے، مگر منافقانہ طور پر اسلام کا اظہار کر کے اور اسلام کے دعوے دار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے تھے، اور اس سے غرض یہ ان کی تھی کہ یہ لوگ اس معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج پہلے سے معلوم کر لے، تاکہ اگر فیصلہ ہمارے مطالبے کے حساب سے ہونے کی امید ہو تو آپ کے فیصلے کو ماننے کا وعدہ نہ کیا جائے۔ یہی واقعہ ان آیت کے نزول کا سبب ہوا، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ہے کہ یہ لوگ دل سے آپ کا حکم نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ ان کی نیتیں دراصل فساد ہے۔ سماعون للکذب، وہ بہت زیادہ جھوٹ کو سننے والے ہیں۔ یہ لوگ جھوٹے بیانات کو پسند کرتے ہیں، جھوٹی باتیں پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اکالون للسحت، یعنی حرام خوری میں ڈوبے ہوئے ہیں، رشوت اور حرام کمائی میں لگے رہتے ہیں، نہ انصاف کی پرواہ کرتے ہیں نہ حق کی۔ اکالون للسحت، یعنی اکالونا جو یہاں پہ لفظ آیا ہے، اکالونا کا روٹ ورڈ ہے حمزہ کاف لام، اس کا معنی ہوتا ہے کھانا۔ اکلونا یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ کھانے والا۔ جب کسی ورڈ میں حمزہ سٹارٹنگ میں لگتا ہے نا تو یہ مبالغے کا صیغہ ہو جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ کھانے والا، اکثر اور حد سے زیادہ کھانے والا انسان۔ یہاں مطلب حرام مال کو بے دھڑک بے شرمی کے ساتھ کھانے والے لوگ۔ لِلسُّحْت جو یہاں پہ لفظ آیا ہے، لِلسُّحْت سین ہا تا سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حرام کمائی، ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال، رشوت، دھوکہ، چوری یا کسی بھی غلط طریقے سے پایا ہوا مال۔ اس کا مطلب ہوتا ہے صحت، یعنی ایسا مال ہوتا ہے جو انسان کے دل اور روح کو بھی فنا کر دیتا ہے، یعنی بربادی لانے والا حرام مال۔ صحت سے مراد حرام اور حرام کمائی اور ایسی اشیاء ہیں جسے شریعت نے سختی سے منع کر دیا ہو، مثلا جیسے والدین کے ساتھ نافرمانی اور درندوں کا گوشت، خنزیر کا گوشت، حرام کی دولت، رشوت، حرام کمائی، یہ سب کچھ۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کرتا ہے تو وہ حرام کی طرف بھاگتا ہے۔ تو اس آیت میں خاص طور پر صحت سے مراد رشوت ہے، اور وہ مال جو ناحق کو حق کے لیے حق بنانے کے لیے دیا جائے، ٹھیک ہے، وہ مال جو ناحق کو حق بنانے کے لیے دیا جائے، یعنی کہ اس سے مراد رشوت ہے۔ اگر کوئی ظالم ہے اور جان کا خطرہ ہے تو علماء کی رائے ہے کہ تب رشوت دے سکتے ہیں کہ دینے والے کی پکڑ نہ کی ہو جائے۔ تو کچھ علماء کی رائے، لیکن کیا ہے اس میں صحت سے مراد کیا ہے؟ رشوت ہے، دھوکہ ہے، چوری ہے، حرام مال ہے۔ تو اکالون للسحت کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو حرام کمائی کو حد سے زیادہ کھاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جن کی عادت بن چکی ہے کہ رشوت، دھوکہ، حرام کاروبار کے ذریعے مال کھاتے ہیں وہ۔ تو یہ لفظ یہود کے ان عالموں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو جھوٹ بولتے تھے، حق کو چھپاتے تھے اور لوگوں سے رشوت لے کر فیصلے کیا کرتے تھے۔ وہ حرام کھانے کے اتنے عادی ہو چکے تھے کہ اب انہیں اس میں کوئی بھی برائی نظر نہیں آتی تھی۔ تو جب نہ ان کے پاس کیا ہوتا تھا، کوئی فیصلے کے لیے آتا تھا، فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر یہ لوگ تمہارے پاس فیصلہ کروانے آئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ تمہارے پاس فیصلہ کروانے آئے تو چاہو تو ان کا فیصلہ کر دو یا چاہو تو ان سے منہ پھیر لو۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے جھگڑوں کو لے کر آتے، مگر آپ کے حکم کو ماننے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، چاہے تو فیصلہ کر دیجئے اور چاہے تو ان سے رخ موڑ لیجئے۔ وَإِن تُرِدْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر نا آپ ان سے منہ پھیر لیں گے تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ان کا انکار، فریب اور سازشیں آپ کو نقصان نہیں دیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، نگرانی کرنے والا ہے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ تو اگر آپ نہ فیصلہ کریں تو پورے انصاف سے فیصلہ کیجیے، اور یہ نہ دیکھیے کہ کون اپنا ہے اور کون نہیں ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔
یہ بہت بڑا اصول ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ لوگ محبوب ہیں جو دوسروں کے ساتھ بالکل انصاف کرتے ہیں، چاہے دشمن ہو یا دوست، تو یہ لوگ انصاف کرنے والے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والے رحمان کے دائیں جانب اللہ کے نزدیک نور کے منبر پر ہوں گے، اور اللہ کے دونوں دائیں ہاتھ ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اور اہل و عیال میں عدل اور انصاف کرتے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 4721 اس کا نمبر ہے۔ تو اس آیت میں نا یہودیوں کی ایک سازش اور ان کی عادت کا تذکرہ ہے۔ جھوٹ سننا، حرام کھانا اور فیصلوں میں دغا کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مسئلے لے کر آنا، مگر ان کے دل میں حق کی تسلیم نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی کہ اگر چاہے تو ایسے لوگوں سے کنارہ کر سکتے ہیں، اور اگر فیصلہ کرے تو عدل اور انصاف سے کرے۔ اللہ تعالیٰ کو وہی لوگ پسند آتے ہیں جو انصاف کرتے ہیں، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ آیت 43 ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو کیسے حاکم مانتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں اور ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ کیسے آپ کو حاکم بناتے ہیں، یعنی یہ یہود نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے لاتے ہیں، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بات خود ان کے دل بھی گواہی دیتے ہیں، مگر پھر بھی وہ آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، جب ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم لکھا ہوا ہے، تو تورات میں صاف طور پر شرعی احکام موجود ہیں، خاص کر کے زنا کی سزا کے بارے میں، جو کہ رجم کی آیت تھی، مگر یہ لوگ اس سخت سزا سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے کہ شاید کچھ ہمارا جو ہے ہمارے حق میں فیصلہ نرم ہو جائے، سافٹ ہو جائے۔ تو ثم یتولون من بعد ذلک، پھر اس کے بعد بھی یہ منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی اگر انہیں آپ کی بات من مان- من من مناب من مانی نہ لگے، من مطابق نہ لگے، تو واپس پلٹ جاتے اور آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتے۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور ان کا رویہ بتاتا ہے کہ یہ حق اور اللہ کے حکم پر ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ ورنہ جو بھی سچا مومن ہوتا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کے فیصلے پر رضامند ہوتا ہے، چاہے وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس آیت میں یہودیوں کی منافقت اور انکار کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ تورات میں سخت سزا ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاکم بن کر آئے، اس امید میں کہ کوئی نرم فیصلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رویے کو زبردست طریقے سے رد فرمایا اور فرمایا کہ یہ لوگ نہ تورات کو مانیں گے، نہ رسول اللہ کو مانیں گے، نہ اللہ کے حکم کو مانیں گے، اس لیے یہ کیا ہے، یہ سچے مومن نہیں ہیں۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن پورا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔